बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानी के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज एक नया शॉर्ट नावल शुरू करने जा रहे हैं। मरियम जहांगीर का है। इस नावल का नाम है रमज़े हुब। और इसकी स्टोरी लाइन क्या है इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी मैं आपको नहीं बता सकती कि ये किस तरह का है, रोमांटिक है या किस तरह का है, इमोशनल है, किस तरह का है। तो जिस तरह से मैं पढ़ूँगी मेरे पे भी स्टोरी यहाँ होगी और आप पे भी होगी। तो शुरू करते हैं इकट्ठे। डर। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जैसे ज़िंदगी को मौत ढूंढती है। तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरी मौत हो। नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी हो। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी हूँ तो इससे पहले तुम क्या कर रहे थे? भटक रहा था तुम्हारी तलाश में। अभी भी भटकते रहोगे? नहीं, अब बहकूँगा। तुम अब हदूद फलांग रहे हो। नहीं, मैं अपने हदूद में हूँ। तुम मेरे दायरे से बाहर निकलना चाह रही हो। तुम्हारे दायरे से निकलकर मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ भी जाओगी लौट कर यहीं आओगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये मेरा यकीन है। इतना यकीन क्यों? मोहब्बत यकीन करना सिखा देती है। लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तो करता हूँ ना। ये तो सिर्फ तुम्हारी ज़ुबान कह रही है कि तुम मोहब्बत नहीं करती। बोलती तो ज़ुबान ही है, ज़ुबान से इजहार होता है। तुम्हारी आँखों से ज़्यादा हसीन गुफ्तगू कोई नहीं कर सकता। तुमसे बेहतर बातें कोई नहीं बना सकता। मुझे लगा था शायद मुझे आज बातें ना बनानी पड़ें। तुम्हें इस बात का एतराफ़ है कि तुम बातें बनाते हो? हर शख्स बनाता है, हर शख्स तस्लीम नहीं करता। हर शख्स मेरे मकाम पे नहीं है। आज मुझे कोई डर नहीं है। मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में आ गई है। और अगर ज़िंदगी हाथ से निकल गई, मुझे सजदों पे यकीन है। मेरी दुआएं उस एक के सामने होती हैं जो नियतों से वाकिफ़ है। वो मेरे बहुत के बदले मुझे कम अज़ कम इस मामले में अब मज़ीद नहीं आज़माएगा। और अगर आज़मा भी लिया तो भी आखिर में नवाजेगा। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वो खाली हाथ थी। किसी उंगली में चांदी का छल्ला और कलाई में कांच की चूड़ी भी नहीं थी। गोद में उसकी कुल कायनात थी। उसने अपने हलक पे हाथ फेरा। हलक भी हाथ की तरह खुश्क था। ऊपर देखा तो सूरज तेरियां चढ़ाए 14 तबक रोशन करने पर तुला हुआ था। नीचे देखा तो ज़मीन तंदूर की तरह दहक रही थी। प्लास्टिक की चप्पल ज़मीन की गरमाइश को पैरों तक पहुंचने से रोकने में यकसर नाकाम थी। अल्लाह ने उसे कभी इतनी बड़ी आजमाइश ना दिखाई थी, लेकिन फिर भी वो मुतमईन थी। उसे भरोसा सा था कि अल्लाह ने उसे इस दुनिया में तन्हा होने के बावजूद हमेशा सहारा दिया। सहारे के लिए मुख्तलिफ वसीले भेजे। इस दफ़ा आन पड़ने वाली आजमाइश ने उसे सही मायनों में झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन अल्लाह पर ऐसा कामिल यकीन था कि ना कभी ठोकर खाने देता और ना कभी गिरने देता। सामने नज़र उठाकर देखा तो सारी दुनिया गर्म लगी और सुनसान। दूर दूर तक कोई ज़ीरू न था। उसे फिर वसीला चाहिए था। उसने आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा, फिर अपनी जर्द सी चादर को मज़ीद सख्ती से अपने गिर्द लपेट लिया। बाज़ौक़ात तन्हा होना बहुत से डर जगा देता है। गर्मियों की दोपहरें वैसे भी किसी खौफनाक देव की तरह गली कूचों की सारी रौनकें निगल लेती हैं। प्यास से अब अगला कदम रखना महाल था। हाथ में उठाए वजूद में जुम्बिश हुई। उसने चौंक कर अपनी नन्ही जान को देखा। उसकी आंखें नीम बेहोशी के रंग के लिए पलकों का बोझ उठाते हुए हलकान थी। चेहरे पे प्यास की दास्तान रकम थी। नज़र दोबारा उठी। उसने नातवा वजूद को सीने से लगाया और गुड़ खाई कहनियों का विर्द आँखों से स्याल की मानद निकल आया। नज़र उठाकर देखा तो सामने मस्जिद थी। कुछ इमारतों और कुछ लोगों में कितनी कशिश होती है। यूँ लगता है कि उनकी घनी छाँव जिस्म से सारी थकावट खींच निकालेगी। वो हिम्मत करके उठी और मस्जिद के सामने चली गई। बीबी कौन हो? वो आदमी मस्जिद की सीढ़ियों पर उसे देखकर पहली सीढ़ी पे ही रुक गया। जवाबन उसने नज़र उठाकर देखा। इस एक नज़र में इतनी फरियाद थी कि खड़ा हुआ शख्स काम कर रह गया। मेरे साथ चलो। वो भी किसी ट्रांस में गिरफ़्तार हुई। इंसानों के ताल्लुक़ का इन लहरों से बहुत ताल्लुक़ है, जो नज़र नहीं आती, जो आँखों से बोलती हैं
اور آنکھوں کی سمجھتی ہیں۔ اس کی آنکھوں نے ان آنکھوں کی کپ کپی پڑھ لی۔ وہ بادل ناخواستہ اٹھی اور اس جھکی نظر والے شخص کے پیچھے چلتی مسجد سے ملحقہ گھر میں داخل ہو گئی۔ زارا اٹھ جاؤ، سمینہ کی ایک آواز لگانے کی دیر تھی۔ زارا بستر سے ایسے اٹھی جیسے سوئی ہی نہیں تھی، منہ ہاتھ دھویا اور ناشتے کے نام پر بچا ہوا پراٹھا ایسے کھانے لگے جیسے دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ آدھا پراٹھا اور 2 نوالے الگ سے تھے، اس نے خاموشی سے نگل لیے۔ پھر کیا سوچا ہے، اسکول جاؤ گی؟ سمینہ نے آس بھری نظروں سے دیکھا۔ آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت کیوں رہتی ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ جیسا آپ نے کہہ دیا ہے میں نے ویسا ہی کرنا ہے۔ میرا دائرہ بھی آپ اور میرا محور بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کے کہے سے روح گردانی کر سکتی ہوں، نہ آپ کی قائم شدہ حدود سے تجاوز کر سکتی ہوں۔ زارا نے برتن میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ سمینہ کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زارا نے دیوار پر لگی اکلوتی آرائش اور ضرورت کی طرف دیکھا۔ 7 بج رہے تھے۔ ماں کی کالی چادر اٹھائی اور اپنی متاع کل سے باہر نکل آئی۔ ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں سے اتری تو ماربل کا فرش منتظر تھا، یوں لگتا تھا جیسے زمانہ قدیم سے عصر حاضر میں آ گئی ہو۔ اس نے ایک پل کو فرق جانچا۔ اوپر کے اکلوتے کمرے میں کیا تھا؟ زندگی گزارنے کا سامان۔ نیچے کے پورشن میں کیا تھا؟ زندگی جینے کے لیے آسائشیں۔ دھیمے دھیمے قدم بڑھاتے اسے ڈر تھا کہ اگر کوئی اٹھ گیا تو اس کی ماں کی خواہش کو اپنے پیروں تلے روند دے گا۔ تمام تر احتیاط کے باوجود کوئی آواز آ گئی۔ اریو لڑکی، کام لے کر آنا، ہم کب تک تمہارا بوجھ اٹھائیں گے؟ اس آواز کو وہ ہزاروں میں پہچانتی تھی اور کبھی سننا نہ چاہتی تھی، لیکن اتنا کم از کم ہو گیا کہ اس گھر سے نکلنے میں شاہوں کی مرضی شامل ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نہ دل تھا اور اگر آگے چلی جاتی تو شاہوں کے سامنے گستاخ بنتی۔ اس نے منہ موڑے موڑے سر اس بات میں ہلایا اور دہلیز عبور کر گئی۔ گھر سے نکلتے ہی ایک سانس جسم کے پنجرے سے آزاد ہوا۔ اس گھر میں ایک ایک سانس بھاری تھی، ہر ایک نوالہ بوجھ تھا اور زندگی سہمی ہوئی تھی۔ زارا کا دل چاہتا کہ اللہ سے شکوہ کرے کہ اللہ، تو نے اتنے لوگوں کو نارمل زندگی دی، نارمل اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیا ہے، اے اللہ مجھے بھی دے دیتا ایک چھوٹا سا گھر جس میں میرا باپ ہوتا، زندہ ہوتا، میرے ساتھ ہوتا، چپڑی روٹی نہ کھلاتا، بھوکا سلا دیتا، لیکن میں اس سے حق سے مانگتی۔ چاہے سخت مزاج ہوتا، میری ماں پہ مار پیٹ کر لیتا، لیکن کبھی سال میں ایک دفعہ مسکرا کر دیکھ لیتا تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ اتنے لوگوں کے سر پر باپ کا سایہ ہے، اگر ایک میرے سر پہ بھی باقی رہتا تو کیا تھا؟ تیرے خزانے پہ تو کوئی اثر نہ پڑتا۔ یہ سارے شکوے اس کے اندر اٹھتے اور لبوں پر آنے سے پہلے دم توڑ دیتے۔ وجہ ڈر تھا۔ اس کی زندگی کی واحد وجہ اس کی ماں تھی، ماں جو پیار کرتی تھی، جو پوری دنیا میں واحد ہستی تھی کہ اس کے ان کہے درد جان لیتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے اللہ سے شکوہ کیا تو اللہ خفا ہو جائے گا اور اس کی ماں کو بھی چھین لے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ خاموش تھی۔ اسے کیا پتہ وہ ذات ان کہے ڈر بھی پہچان جاتی ہے۔ زارا نے برائٹ فیوچر اسکول سے ہی میٹرک کیا تھا اور آج پورے 4.5 سال بعد یہاں واپس آئی تھی۔ اس کے ساتھ کی لڑکیاں بالیاں بے فکری کے دن جی رہی تھی۔ جون کا مہینہ تھا، BSc کے امتحانات ختم ہوئے، یہی کوئی 3 دن گزرے تھے۔ نے اٹھا بھیجا تھا، سونے کے بجائے اپنے اسکول جا کر پڑھا لو، جو وقت گھر میں گزرے گا اس میں نیچے سے کوسنے تو ملنے ہی رہیں گے، پیسے نہیں ملیں گے، پیسے گھر کے باہر سے ہی مل سکتے ہیں۔ دکان کی ٹوٹی ہوئی چھت کی مرمت کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ وہ دکان زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے کتنی ضروری تھی سارا جانتی تھی، اسی لیے اسکول میں تو آ گئی، لیکن انگلیاں مڑوڑنے پہ قابو پانا مشکل تھا۔ اس کی نہ تجربہ کاری اس کے چہرے کی معصومیت سے ٹپک رہی تھی۔ اسما نے اضطراب کی شعاؤں کو اس کے وجود سے نکل کر کمرے میں رقص کرتے دیکھا تو گول چہرے اور گہری آنکھوں والی لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ اسما اس چھوٹے سے اسکول کے مالک کی بیٹی تھی اور شادی کے بعد بھی اس ادارے کو سنبھالے ہوئے تھی۔ سمینہ کو ان کا ہمیشہ ہی بڑا آسرا رہا۔ 2-4 جوڑے سی دیتی تو زارا کی فیس نہ دینی پڑتی۔ جب 5-6 سوٹ سیتی تو اسما بند مٹھی میں کچھ پیسے تھما دیتی۔ گھر کا تھوڑا بہت خرچ تو چل ہی جاتا۔
زارا نے بہت نیچی آواز میں اپنا مدعا سامنے رکھا۔ پیسہ انسان کو دنیا میں کتنے رنگ دکھاتا ہے، انسان کو نیچے لے جاتا ہے، اتنا نیچے کہ انسان جتنا بھی چیخ کر بولے اس کی آواز اندر گھٹ جاتی ہے۔ جو بھی تھا اور جیسے بھی تھا، اس نے کبھی مدد نہیں مانگی تھی، کبھی فیس معافی کی درخواست نہیں دی تھی، معاشی حالات کمزور ہونے کے باوجود کبھی فیس جمع کروانے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ اسما مسکرائی۔ آج کل کے دور میں مانگنے والے ہیں، شکر ہے آپ نے مدد نہیں مانگی، آپ نے موقع مانگا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو محنت کرنے کا راستہ دکھایا ہے۔ اگر آپ محنت کرنے کے بجائے مدد مانگنے آتی تو شاید یہ پہلی اور آخری مدد ہوتی۔ زارا نے ممنون نظروں سے اسما کو دیکھا۔ اس اسکول میں اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، وہ اس اسکول میں کبھی پڑھانے جائے گی یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسما نے اگلے دن سے زارا کو اسکول پڑھانے کی نوید دی اور وہ ایک جان فضا خبر اپنے پلو سے باندھ کر گھر لوٹی۔ اس شخص نے اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، وہ بیک وقت ڈری ہوئی تھی اور مطمئن بھی تھی۔ اسے خود سے زیادہ یقین اللہ کی ذات پہ تھا۔ وہ ڈرتی جھجکتی اس کے پیچھے چلتی آئی۔ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس شخص نے امرود کے درخت کے سائے میں بچھے تخت کی طرف اشارہ کیا اور سامنے ایک ادھ کھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ وہ وہاں پہ ساکت بیٹھی رہی۔ بان کی چارپائی پہ پتوں سے چھن کر آتی دھوپ ٹھنڈی سی لگی۔ اب سورج سے براہ راست مقابلہ نہیں تھا، سامنے مٹی کا گھڑا پڑا تھا۔ دل چاہا اٹھ کر اپنی بیٹی کے پیاس بجھا لے، لیکن اس کے پاس اجازت لے کر پانی پینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ شخص واپس آیا۔ اس عاجز سے بندے کا نام رحیم تھا، اور یہ نام اپنے پورے معنی اور مطالب کے ساتھ اس کی شخصیت پہ حاوی تھا۔ اس کی آدھی سیاہ آدھی سفید داڑھی میں انکساری اور متانت جھلک لی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والے مرد اور عورت کے حال حلیے سے لگ رہا تھا آرام میں خلل ڈالا گیا ہے۔ بھابھی پانی پلائیں ان کو۔ اس شریف النفس نے ان کہی پیاس بھانپ لی۔ پانی کا گلاس تھما کر وہ عورت واپس رحیم کی طرف مڑی۔ یہ ہیں کون رحیم؟ وہ عورت جائزہ لینے پر مصر تھی۔ اس کی آنکھیں اندر تک جھانکنے کو بےتاب لگیں۔ آدھے گھنٹے میں سمینہ نے اپنی ساری داستان سنائی۔ کہتے کہتے وہ رونے لگتی تو لفظوں کا راستہ آنسو روک لیتے۔ وہ ہچکی لیتی اور پھر سناتی۔ لفظ کچھ باہر نکل رہے تھے اور کچھ اندر ہی کہیں تھے۔ سننے والوں نے جو سنا اس کا لب لباب یہ تھا کہ شوہر فوت ہو گیا۔ سسرال والوں نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ سسرال 2 شہر دور ہے۔ وہ بیٹی سمیت بس پر سوار کر کے چلتے بنے۔ یہ بھی غنیمت کے جان بخش تھی۔ ہائے، ایسے کیسے نکال سکتے ہیں سسرال والے؟ تمہارا کوئی بڑا تو ہوگا، اسے ساتھ لے جاؤ اور ان لوگوں سے بات کرو۔ وہ عورت جو رحیم کی بھابھی تھی ہاتھ نچا کر بولی۔ انسان کی جسمانی حرکات اس کے باطن کا آئینہ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر اپنی بات کی وقت بڑھاتے ہیں اور کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر اپنی وقت گھٹا دیتے ہیں۔ میرا کوئی اپنا نہیں ہے، صرف ایک تایا تھے۔ والدین کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ تایا بے اولاد تھے اور کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ تائی کی وفات چند برس پہلے ہوئی تھی۔ ابھی پچھلی سردیوں میں تایا بھی فوت ہوئے۔ کوئی عزیز رشتہ دار نہیں جس سے سایہ مانگ سکوں۔ ملنے والے بھی ایسے موقع پہ صاف جان چھڑاتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ پہ بوجھ بھی نہیں بنوں گی، یہاں سے چلی جاؤں گی۔ سمینہ نے آنکھ کے کونے صاف صاف کرتے ہوئے اپنا خاندانی پس منظر بتایا اور اپنے سر پہ کھڑے لوگوں کی نظر میں تماشا نہ بننے کی صحیح کی۔ یعنی تمہارا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں؟ اب تم کہاں جاؤ گی؟ سنا ہے بڑے بازار میں خواتین کو پناہ دینے والا ادارہ ہے۔ اتنی اچھی ساکھ نہیں ہے، لیکن اب تمہیں کوئی نہ کوئی 4 دیواری اور چھت تو چاہیے۔ ابھی 2 گھڑی سکون لو، پھر میں کیشور بیگم خود تمہیں چھوڑ کر آتی ہوں۔ اس عورت نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے دبے لفظوں میں باہر کا راستہ دکھایا۔ سمینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کہیں نہیں جائیں گی، یہ یہیں رہیں گی، رحیم نے قطن انداز میں کہا۔ بھائی پاگل ہو گئے ہو؟ یہ پتہ نہیں کون ہے اور کون نہیں، اور تم اسے اپنے گھر میں کیوں رکھنا چاہ رہے ہو؟ خاموش کھڑے مرد کی زبان کلبلائی۔ یہ یہاں رہیں گی کہاں؟ 2 کمرے ہیں، ایک ہمارا اور ایک تمہارا۔ کیشور بیگم نے اپنے شوہر کے منہ سے نکلی بات کو آگے بڑھایا۔ سلیم، میں نے کہہ دیا یہیں رہیں گی تو یہیں رہیں گی۔ اب رحیم کا انداز حتمی ہوا۔ وہ دونوں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ گھر رحیم کا تھا اور اس کا اندازہ رحیم کے قطن اور حتمی انداز سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ سمینہ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔
وہ بے بس تھی۔ آسمان والے نے زمین والوں کے حوالے کیا تھا اور زمین والے اسے تھوڑی سی زمین دینے کے لیے روادار نہ تھے۔ 5 منٹ بعد جب مسجد سے اللہ اکبر کی صدا سنائی دی تو دھیروں سکون سمینہ کے اندر اتر گیا۔ وہ وضو کے لیے اٹھی۔ اس کے لیے اسے کسی کی اجازت درکار نہ تھی۔ فلک پہ پرندے اذان سن کر اپنے رزق کو سمیٹنے کے لیے جلدی کرنے لگے۔ گھر میں داخل ہوئی تو خوشی اس کے ہر قدم سے جھلک رہی تھی۔ وہی بھاگ جانے کا دل، وہی ڈر جانے والی طبیعت اور وہی چھپ جانے کی خواہش۔ اس نے تیز تیز قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے، لیکن وہی قسمت، آواز آئی، رک جاؤ، اور وہ رک گئی۔ کام مل گیا؟ مردانہ آواز نے سختی سے پوچھا۔ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اس گھر سے باہر جا تو رہی ہو، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس گھر کی طرف کوئی بھی انگلی اٹھی یا کوئی بھی پتھر صحن میں آیا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے والا قطعیت سے کہہ کر برآمدے سے غائب ہو گیا۔ زارا کے لیے پہلی سیڑھی پر پیر رکھنا مشکل ہو گیا۔ پھر سے وہی ذمہ داریوں کا بوجھ، پھر سے وہی شک کی کڑی نگاہیں اور کینہ توڑ لہجے۔ سرکاری اسکول اتنے فاصلے پر تھا کہ وین میں آنا جانا پڑتا۔ سمینہ وین کا خرچہ کیسے برداشت کرتی؟ جتنا خرچہ وین کا بنتا ہے، اس خرچے سے کم میں 2 گلیاں چھوڑ کر برائٹ فیوچر میں کام بن گیا۔ وہ برائٹ فیوچر میں پہلی بار بھی اماں کے ساتھ گئی تھی۔ اول اماں کو لوگوں سے تعریف سن کر دفتر کے پردے اور نمونے کا یونیفارم سلائی کرنے کے لیے بلایا تھا۔ بعد ازاں اسما کی خدا ترسی نے اماں کو اتنا متاثر کیا کہ وہ گھر کی چھوٹی بڑی بات سن لیتی، لیکن زارا کو میٹرک وہیں سے کروا دیا۔ یہ اور بات کہ ایجوکیشن کی وجہ سے زارا کا اپنا سانس اٹکا رہتا۔ تراشنے والے نے اسے خوب تراشا تھا۔ سنہری سی رنگت جیسے صحرا کے دھمکتے ذروں پہ سورج کی روشنی چمک رہی ہو، تیکے سے نقش اور بہت گہری آنکھیں۔ ایک دفعہ نظر پڑ جائے تو پھر ہٹانے میں بھی دقت ہوتی۔ کچھ تو تھا اس میں یا اس کی مسکراہٹ میں کہ دل مزید دیکھنے کی خواہش کرتا۔ کالے گھنے بالوں کی صدائیں اور سیاہ آنکھیں، صدیوں کی مسافتیں، ڈری سہمی بھی کمال لگتی تھی۔ سب سے کمال اس کی چھوٹی سی ناک میں چمکتی لونگ تھی۔ اس کی روشنی کالی آنکھوں سے منعکس ہو کر دیکھنے والے کو دیوانہ کر دیتی تھی۔ ایسا تب ہوتا جب وہ گھنی پلکیں اٹھا کر کسی کو دیکھتی۔ زیادہ تر وہ نظریں جھکا کر رکھتی تھی اور عام سی ہی محسوس ہوتی۔ عام سی بھی اس لیے کہ اس کی معصومیت کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے فن سے ناواقف تھی۔ اپنی طلسمانہ کشش سے انجان، اپنی محرومیوں کی بکل میں دنیا کی وسعتوں سے انجان، وہ ڈرتی رہتی کہ کہیں کوئی بغیر موقع کے ہی موقع نکالنے کی کوشش نہ کرے اور اسے زندگی کے رنگ دکھاتا یہ واحد روزن بند نہ ہو جائے۔ احتیاط کرتے کرتے 10 برس گزر گئے۔ پہلے 5 سال سمینہ نے خود احتیاط کی ہر کاپی، ہر کتاب کے آخری صفحے پر نظر رکھی اور پھر یہی سبق گھول کر زارا کو پلا دیا۔ زارا کے طور اتوار خود بخود ماں کے پڑھائے سبق میں ڈھل گئے۔ 10ویں کے بعد لڑکیوں کے کالج میں داخلہ لیا تو سکھ کا سانس لیا۔ اب پہلے جتنا ڈر نہیں رہا تھا، وہ عمل اور رد عمل سے واقف ہو چکی تھی۔ بالکل خاموش بت بن کر زندگی میں سکون آ گیا۔ لہجوں کا ڈر ابھی بھی تازہ تھا اور یہ ڈر ابھی قطرہ قطرہ پھر اس کے اندر اتر گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو اماں کی آواز آئی، آ گئی ہو؟ کوئی خیر کی خبر؟ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جیسے اسے چھو کر گزر گیا اور وہ مسکرا دی۔ ماں کو اولاد کی کچی پکی سیڑھیوں پر رکھے دبے قدموں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ماں سے زیادہ کوئی منتظر نہیں۔ آپ کی دعائیں جب تک میرے ساتھ ہیں، میں خیر کی خبر ہی لاؤں گی۔ زارا نے مسکرا کر ماں کو دیکھا اور کالی چادر اتار کر مسحری پر رکھی۔ سمینہ کو لگا کہ جیسے خوشیاں دور کہیں سے اس کا پتہ پوچھتی آ رہی ہوں۔ یہ گھر سمینہ کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ صبح اٹھتی تو صحن میں رحیم کو دانہ دنکا پرندوں کو ڈالتے دیکھتی۔ کچھ دنوں میں اس نے سیڑھیوں سے اوپر ایک کمرہ بنا کر سمینہ کو اس میں منتقل کر دیا تھا۔ سمینہ کے لیے وہ مسیحا ثابت ہوا تھا۔ اس اللہ کے بندے نے رہنے کو زمین دے دی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کرتے گزر جاتا۔ کیشور اور سلیم نے بھی اس صورتحال سے اتفاق کر لیا۔ انہیں مفت کی ملازمہ مل گئی تھی۔ پھر اعتراض کا ہکا دن پر لگا کر اڑتے گئے۔ سمینہ نے 1-2 بار رحیم سے بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہیں اس کے لیے کوئی کام ڈھونڈ دے، لیکن رحیم نے کوئی مثبت عندیہ نہ دیا۔ ہمیشہ آدھی ادھوری بات چھوڑ کر اٹھ جاتا، یوں جیسے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
سمینہ کی عدت پوری ہوئے دوسرا روز تھا۔ کشور اور سلیم شادی پر گئے ہوئے تھے۔ سمینہ اپنی بیٹی کو کمرے میں لٹا کر صحن دھو رہی تھی۔ دروازہ چیر کی آواز سے کھلا۔ لکڑی ایک فطری شے ہے اور فطری چیزوں کا شور کبھی کانوں کو برا نہیں لگتا۔ رحیم کے آنے کا وقت تھا۔ سمینہ نے فوراً پائنتی پہ رکھی اوڑھنی سے سر اور جسم ڈھانپا۔ رحیم کے قدموں میں اضطراب نمایاں تھا۔ وہ اس کے قریب یوں آیا جیسے برسوں سے مسافری ہو۔ وقت بھی بے لگام گھوڑا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس پر سواری کر رہا ہے، اسے اپنی مرضی سے دوڑا رہا ہے، اپنی مرضی کی سمتوں میں لے جا رہا ہے، لیکن پھر یوں ہوتا ہے کہ یہ گھوڑا بدک جاتا ہے۔ سارے منصوبے، تمام سمتیں کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور یہ بے لگام گھوڑا اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتا ہے۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے فیصلے تو ریت کے گھر تھے، سچ تو یہ بے لگام گھوڑا ہے۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، رحیم نے ہتھیلیوں پر آئے پسینے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی کہیں۔ سمینہ اپنے محسن کے سامنے مؤدب ہوئی۔ میں آپ سے شادی کا خواہاں ہوں، مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے بغیر نظر ڈالے سوال کیا۔ ساری عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ وقت کے ہاتھوں میں بساط آنے پر منہ چڑھاتا نظر آیا۔ اسی لیے روکا تھا آپ نے؟ سمینہ طیش کھا گئی۔ اس کے الفاظ سادہ لیکن لہجہ بے حد کڑوا تھا۔ نہیں۔ مکمل یقین سے یہ ایک لفظ ادا کر کے اس کے لب مزید ہلے۔ اس دن میرے دل کو عجیب سی بے چینی تھی، سمجھ میں نہ آنے والی کیفیت تھی۔ میں اپنے کمرے میں دبکا رہا۔ باہر آیا تو مسجد کی سیڑھی پہ آپ کو بیٹھے دیکھا۔ آپ کی گود میں ننھی سی گڑیا دیکھی۔ اگر وہ آپ کی گود میں نہ ہوتی تو شاید کبھی آپ کو اندر آنے کا بھی نہ کہہ پاتا۔ جو ہی گھر کی چار دیواری میں آپ داخل ہوئی، اس بچی پہ درخت کا سایہ پڑا تو مجھے سکون مل گیا، دل کی بے چینی کو قرار آ گیا۔ اب نہ جانے کیوں مجھے اس بچی سے انسیت ہو گئی ہے۔ کچھ ایسا ہے اس میں کہ میرا دل کرتا ہے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں۔ اگر آپ کو ذرا برابر بھی میری نیت میں کھوٹ لگتا ہے تو انکار کا حق محفوظ رکھتی ہیں۔ اس صورت میں میری خواہش یہ بھی ہے کہ آپ ہاں کریں یا نہ کریں، یہ بچی میرے پاس ہی رہے۔ رحیم نے ساری بات امرود کی طرف نظر رکھتے ہوئے کی۔ سمینہ اس سارے دورانیے میں کبھی رحیم کی شکل دیکھتی اور کبھی کمرے میں لیٹی زارا کی طرف دھیان کرتی۔ خاموشی سے سر جھکایا۔ اس جھکے سر میں نیم رضامندی تھی۔ رحیم دبے قدموں سے بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز آئی تو سمینہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس معاشرے میں عورت امیر ہو یا غریب ہو، کنواری ہو یا بیوہ ہو، تنہا نہیں رہ سکتی۔ اسے ایک نام حوالے کے لیے ہر جگہ دینا پڑتا ہے۔ رحیم کی آواز کا سوز اسے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے آشنا کروا کر نیم رضامندی کو مکمل رضامندی میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں، وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص۔ زارا کا اپنے اسکول میں بحیثیت استاد آج تیسرا دن تھا۔ گلا خشک ہو چکا تھا اور محنت نے کھیلتے ہوئے سنہرے دن میں ہلکی سی تپش شامل کر دی تھی۔ کل تو اماں بھی گھر میں کہہ رہی تھی کہ آہستہ بولو۔ اسکول میں اونچا بول بول کر اسے آہستہ بولنے سے دشواری ہو رہی تھی۔ چھٹا پیریڈ لے کر وہ اسٹاف روم میں آئی تو آگے فریہ اور شہناز بیٹھی ہوئی تھی۔ شہناز اس زمانے میں بھی اسی اسکول میں پڑھاتی تھی جب زارا 5ویں کلاس میں تھی، اور فریحہ کا اس اسکول میں پہلا سال تھا۔ زارا کا ٹائم ٹیبل ان دونوں ٹیچرز سے میل کھاتا تھا۔ فری پیریڈ ایک ساتھ ہی آتے تھے۔ کیسی جا رہی ہے نئی نئی نوکری؟ شہناز نے زارا سے پوچھا۔ الحمدللہ اچھی جا رہی ہے، بس اونچا بولنا پڑتا ہے، گلا دکھنے لگتا ہے۔ زارا نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے، اچھا استاد وہی ہوتا ہے جس کا مؤثر طریقہ تدریس ہو اور آواز کمرہ جماعت کے آخر میں بیٹھے طالب علم تک بخوبی پہنچتی ہو۔ شہناز نے گویا اپنے تجربے ہی پوٹلی سے تھوڑا سا ذائقہ پیش کیا۔ ایسا ہی ہے۔ تھکی ہوئی زارا کے پاس چکھ لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے 1 سال ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک میرا گلا ہر دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے۔ فریحہ نے بھی باتوں میں حصہ لینے کی کوشش کی۔ ارے لڑکیوں، تم تو ابھی تک بالکل تازہ دم ہو، اور یہ حال ہے میں اس بھٹی میں اتنے سال جل کر بھی اپنے گلے کو پکا نہیں کر سکی۔ خاص طور پر نہم بی میں جا کر اسلامیات پڑھاتے مجھے ان کا نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے پورا زور لگانا پڑتا ہے۔ شہناز نے خود کو ان کی فہرست میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتی زارا چونک گئی۔
नहम बी जो सीढ़ियाँ चढ़कर दाएं जानिब है, मैं वहाँ फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ। मुझे तो वो क्लास सबसे बेहतर लगी है। ज़ारा बोली। तुम मजाक कर रही हो? फरीहा ने हैरत से ज़ारा की तरफ देखा और सवालिया नज़रों से सवाल दागा, लेकिन ज़ारा की संजीदगी देखकर उसे ज़ुबान हिलाना पड़ी। इतनी बदतमीज़ क्लास है, किसी सूरत काबू में नहीं आती। आखिरी दो कतारों में बैठे हुए लड़कों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वो ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, लगते हैं जैसे मैं किसी चिड़िया घर में आ गई हूँ। अच्छा, वाकई? मेरी क्लास में तो सभी खामोश होते हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस भी देते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर उसी क्लास में मुझे कुछ और पीरियड मिल जाते तो बेहतर था। ज़ारा ने अपनी राय का इजहार किया। हाँ, उस क्लास में पीरियड तुम्हें आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि मिस साइमा ने पिछले हफ्ते अचानक शादी तय पाने की वजह से स्कूल छोड़ा है। वो उस क्लास की टीचर भी थी और 4 मज़मून पढ़ाती थी। इसी वजह से तुम्हें फ़ौरन रख लिया गया। तुम्हें बोर्ड की क्लास भी इसलिए दे दी गई कि तुम्हारा शुमार स्कूल के साबिका होनहार तालिब इल्मों में होता था, वरना इतने यंग टीचर को बड़ी क्लास नहीं दी जाती। शहनाज ने ज़ारा को इसकी तैनाती का पस मंज़र बताया। ज़ारा ने इस बात में सर हिलाया। अगले महीने रहीम ने समीना से निकाह कर लिया। कीश्वर और सलीम के लिए ये इतना बड़ा दचका था कि उन्होंने उस पर यकीन करने के लिए वलीमे के खाने को फ्रीज़ करके बार बार खाया। सीढ़ियों के ऊपर नया कमरा खाली हो चुका था। किश्वर को लगता अब समीना अपने रंग ढंग दिखाएगी, खुलकर सामने आएगी, चुस्त कपड़े पहने इटकेलियाँ करती नज़र आएगी। लेकिन समीना में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया था। वो ऐसी ही सादा और मुलाजमा सी थी। अलबत्ता रहीम के काम अब ज़ौक़ और शौक़ से करती। रहीम पहले ज़ारा को दूर से देखा करता था, मगर अब उठाकर बाहर ले जाता, प्यार दुलार करता। वापस आता तो कोई ना कोई खिलौना ज़ारा के हाथों में होता। ईश्वर के दिल पर सांप लौट जाते, लेकिन वो जहर किसी मखसूस वक्त के लिए महफूज करती रही। सलीम उसका शौहर था और रहीम जेठ, लेकिन उसके कपड़े लत्ते से लेकर घर के राशन तक सारी जिम्मेदारियाँ रहीम ने अपने सर पर उठाई हुई थी। सलीम छोटा होने की वजह से जिम्मेदारियों से आज़ाद था। घर के साथ बनी यह मस्जिद रहीम और सलीम के वालिद ने बनाई थी। उससे रहीम की कल्बी वाबस्तगी भी थी और यही रोज़ी रोटी का ज़रिया भी। वो इस मस्जिद का मौज़न भी था और ख़ादिम भी। सलीम इस जिम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर बरी ज़िम्मा था। घर से कुछ दूर 5 दुकानें भी थीं, जिनमें से 4 का किराया रहीम ले रहा था और 1 का सलीम। मेहनत रहीम की ही थी, लेकिन वो गैर शादीशुदा था, इसलिए रावी चैन ही चैन लिख रहा था। मगर अब सुकून के समंदर में पहला कंकर गिर चुका था। ज़ारा पाँव पाँव चलने लगी तो समीना की ज़िंदगी में निजात दहिंदा बनकर आने वाला बड़ी खामोशी से चला गया। असर की अजान देते देते मौत के फरिश्ते ने रहीम की रूह यूं कब्ज़ की जैसे कलियां चटकती हैं। एक सुकून भरी हिचकी मस्जिद के लाउड स्पीकर से उभरी और मोहल्ले के हर घर में सुनी गई। कुछ क्षण से समीना के अंदर टूटा। सहन के अंदर खेलती ज़ारा को इसी वक्त ठोकर लगी थी। कुछ इत्तेफाक कितने बुरे लगते हैं। उनका इत्तफाकिया होना ज़िंदगी की बहुत सी कड़ियों को इस तरह जोड़ देता है कि इंसान की निगाह रहम की तलब में आसमान पर फरियाद के परिंदे भेजने पर मजबूर हो जाती है। कीश्वर को अपना जहर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़ी। रहीम खामोशी से चला गया। समीना शायद अगले दिन सड़क पर होती, लेकिन रहीम की जेब से निकली वसीयत ने इस घर में कदम जमा दिए। वो वसीयत महल्ले के बुज़ुर्ग ने पढ़ी, जिसके मुताबिक मकान समीना और उसकी बेटी के नाम कर दिया गया था। यानी वो कम गोसा शख्स कम अकल नहीं था। समीना वैसे ही बेज़रर थी, लेकिन कीश्वर ने समीना को ऊपर वाले कमरे में मुंतकिल कर दिया और शाम में सुपारा पढ़ाने के लिए आने वालियों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी खुद ले ली। ये वो सदका जारिया था जो समीना ने रहीम की इजाज़त से शुरू किया था, लेकिन उसकी मौत से वह अछूत सलीम शाह और कीश्वर शाह की मालकन बन गई। सलीम मस्जिद में खादिम और घर में शाह बन गया। दोनों को अल्लाह ने अगले ही साल एक बेटी से नवाजा था। अब न जाने बेटी के पैदा होने पर दिल नरम हुआ था। यह शुक्राने का तरीका था कि साल से ज़ब्त किया जाने वाला रहीम की दुकानों के किराए का कुछ हिस्सा समीना को मिलने लगा। ज़ारा की बहुत कम ख्वाहिशें थीं जो पूरी ना हुई हों। वो पूरा सारी ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी, लेकिन उसकी छोटी छोटी बातें इतनी आसानी से और इतनी जल्दी पूरी होती कि उसके आसपास रहने वालों को लगता है जैसे कुछ गैबी क़ुव्वतें सिर्फ ज़ारा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी सारी ताकत सर्फ करती हैं। जैसे दाना चुगने परिंदों का आना जाना, नौकरी मिल जाना, अम्मा को सिलाई के पैसे, ज़ारा की दुआ के फ़ौरन बाद
مل جانا، اور ابھی بھی اسے نہم بی میں 3 پیریڈ مل گئے۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پورا ہو جانے کو کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم ان کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہے، بلکہ بے حد ہوتی ہے، مگر ان کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت اہم اور چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری ہونے پہ ہمارے سر کو شکر میں نہیں جھکا سکتی۔ وہ نہم بی کا حاضری رجسٹر لے کر بیٹھی تھی۔ رجسٹر سے ایک صفحہ نکلا۔ اس صفحے پر بہت خوبصورتی سے یہ غزل لکھی ملی۔ اس نے یہ صفحہ اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیا اور کلاس میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ بیٹا پانی لا دو، اس نے سب سے پہلی والی رو میں بیٹھے لڑکے کو مخاطب کیا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ گھر میں بھی اگر کبھی کوئی ٹیوشن پڑھنے آتا تو اسے بھی بیٹا کہہ کر بلاتی۔ اگرچہ اسکول کے 9ویں کلاس کے بچوں اور اس کی عمر میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن پھر بھی زارا کو ایسے بلانا اچھا لگتا تھا۔ اگر یہ کلاس اتنی فرما بردار نہ ہوتی تو زارا اپنے طرز تخاطب پر ضرور سوچتی۔ جس لڑکے کو زارا نے بلایا تھا اس نے سب سے آخری قطار میں بیٹھے ہوئے لڑکے کی طرف دیکھا۔ زارا اس کی نظروں کا پیچھا کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے پوچھنا ہی پڑا۔ مس، اس کی ڈیوٹی ہے پانی پلانے کی، اگلی قطار والے سائم نے کہا۔ زارا نے پھر سے پچھلی قطار والے زین کو دیکھا۔ زین بیٹا آپ لے آؤ پانی۔ زین کا چہرہ سرخ ہوا اور کلاس میں موجود بچوں نے صاف صاف اپنی مسکراہٹ دبائی۔ زارا کو کچھ عجیب سا لگا، مگر 2 منٹ بعد زین پانی لے کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دوپٹے کے نیچے اپنے گھنے بالوں کو ایک پن سے سمٹا ہوا تھا۔ اسی لمحے کھلی۔ زارا نے زین کے ہاتھ سے گلاس تھاما اور ساتھ ہی اس کے سر سے دوپٹہ سرکا۔ ایک ہاتھ سے گلاس تھامے اور دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ سنبھالتے زارا وقتاً ہچکچائی۔ لڑکے لڑکے ہی ہوتے ہیں، وہ چھوٹے یا بڑے نہیں ہوتے، ان کی آنکھوں کی جگہ دوربین فٹ ہوتی ہے۔ زارا سخت مضطرب ہوئی۔ اسی لمحے زین اس کے عین سامنے آ کھڑا ہو گیا اور گلاس واپس پکڑ لیا۔ زارا نے تشکر آمیز نگاہیں اٹھا کر زین کو دیکھا اور فوراً سے بال سمیٹ کر دوپٹہ سیٹ کر لیا۔ پانی پی کر زارا کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ اس نے آرام اور سکون سے اپنا لیکچر دیا اور پھر کلاس سے باہر نکل آئی۔ بات سنیں، پیچھے سے آواز آئی۔ زارا نے رخ موڑ کر دیکھا، یہ زین تھا۔ جی بیٹا۔ زارا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ مجھے بیٹا نہ کہا کریں۔ نظریں جھکا کر اپنی بات کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ زارا حیرت سے کھلا منہ لیے اکیلی کھڑی رہ گئی۔ کٹوریوں میں پڑا باجرہ پرندوں کا منتظر تھا اور وہ رزق کی تلاش میں یہاں وہاں پرواز کر رہے تھے۔ کمرے کے در و دیوار میں مشین کی گھر گھر گونج رہی تھی اور نفوس کے لیے معمول کی بات تھی۔ اماں آپ کیوں محبت کرتی رہتی ہیں؟ زارا حیرت سے سلائی مشین پر جھکی ان سے پوچھ رہی تھی۔ تم کیوں اماں کرتی ہو؟ سمینہ نے سلائی مشین پر جھکے پوچھا۔ کیونکہ میری اماں میری زبان سمجھتی ہیں۔ آپ جن کے سامنے محبت کا راگ لاپتی رہی ہیں اور جن کی خدمت میں اپنی ہڈیاں گلا رہی ہیں، ان کو آپ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کل کو انہیں یہ کام آپ کے ذریعے سے پورے ہوتے نہ ملے تو یہ کوئی نوکرانی رکھ لیں گے۔ زارا نے کشور بیگم کی قمیض کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، جسے سمینہ بڑی نفاست سے سی رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے محبت کی کوئی زبان ہوتی ہے؟ سمینہ نے سلائی چھوڑ کر اپنی معصوم بیٹی کو دیکھا۔ اور کیا نہیں ہوتی زبان؟ زارا نے جواب میں سوال ہی پوچھا۔ نہیں، محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ جیسے روشنی زمین تک کا سفر طے کرتی ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا، اسے کسی سواری کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے بارش برستی ہے اور پلک جھپکتے ہی موسم بدل جاتا ہے، اسی طرح محبت لمس ہے، محبت احساس ہے۔ یہ پتھر پر پڑنے والی مسلسل دستک ہے جو جونک لگا کر ہی دیتی ہے۔ محبت اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے۔ محبت کی اگر کوئی مخصوص زبان ہوتی تو جانوروں کو کہاں سمجھ آ پاتی؟ کتا کاٹ لے تو 14 ٹیکے لگتے ہیں، اسی کتے کو محبت کا یقین ہو جائے تو آپ کے تلوے چاٹ لیتا ہے، آپ پر آنے والی مصیبت پر اتنا بھونکتا ہے کہ مصیبت کو لگتا ہے کہ وہ خود مصیبت میں آ گئی ہے۔ اگر جانور محبت کو محسوس کر لیتے ہیں تو کیا انسان نہیں کر سکتے؟ محبت دستک دینے دو، دروازہ کھولنا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دروازہ اوپر کھولے گا اور وہاں سے کھولے گا جہاں سے امید بھی نہیں ہوگی۔ سمینہ نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بیٹی کو سمجھایا۔ آپ کی فلسفی کا جواب ہی نہیں ہے۔ یہ بتائیں آپ کون سا دروازہ کھلوانا ہے؟ زارا نے شرارت سے کہا۔ ہنستی رہا کرو، اللہ تمہیں ہنستا رکھے۔ سمینہ نے صاف صاف جواب ٹالا۔ یعنی اب آپ نے جواب نہیں دینا؟ زارا بھی اس ٹال مٹول کی عادی ہو گئی تھی۔
لیکن پھر بھی پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ سمینہ کی خاموش مسکراہٹ دیکھ کر باہر چھت پر آ گئی، کھونٹی پر ٹنگے لفافے سے باجرا نکالا اور مٹی کی کٹوریاں میں ڈال دیا جو منڈیر پر دھڑی تھی۔ اب اس کے دوستوں نے پر پھیلا کر آنا تھا اور زارا کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر دانہ چگنا تھا۔ زارا نے منتظر آنکھیں آسمان پر ٹکا دی۔ فری پیریڈ تھا۔ زارا جو ہی اسٹاف روم میں داخل ہوئی، فریحہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ انسان ایک چیز جب کسی دوسرے کے پاس دیکھتا ہے تو اس کے حصول کی تمنا کرنے لگتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ چیز اس کے لیے اچھی ہے بھی یا نہیں۔ اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوتی تو آپ کو ہی ملتی، کسی اور کو کیوں ملتی؟ کیا اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ جو ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر چیزوں کو مان لینا، سر جھکا دینا انسان کو اور خوشی دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے؟ فریحہ نے بہت عام سے لہجے میں زارا سے پوچھا۔ نہم کلاس کا زین کہتا ہے کہ اسے مس زارا بہت پسند ہے اور وہ ان سے شادی کرے گا۔ فریحہ کے انداز میں حسرت، طنز اور حسد بیک وقت منہ کھولے نظر آئے۔ ان جذبات نے اس کے لفظوں کو اور بھی تلخ کر دیا، جیسے زہر میں ڈوبا ہوا تیر۔ زارا ایسے حال میں تھی کہ وہ اس اچانک حملے کے رد عمل کو چھپا نہ سکی۔ نہ جائے رفتن نہ پائے رفتن، وہ کہنا چاہتی تھی کہ پارسائی اس کا واحد ہتھیار ہے، لیکن وہ کچھ نہ بول سکی۔ اس کی نظروں کے سامنے زین کا چہرہ آ گیا۔ آپ مجھے بیٹا نہ کہا کریں، اس نے کہا تھا، اور اس کے ایک جملے کی وجہ سے زارا کے پاس کہنے کو ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اب کم از کم ظاہر تو نہ کرو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر فریحہ پھر گویا ہوئی۔ مجھے واقعی نہیں پتہ، زارا نے شوق کی کیفیت میں بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہی سچ ہے، فریحہ نے اطمینان سے ٹانگ ہلاتے ہوئے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر کہا، جیسے اس وقت اس سے اہم کوئی کام نہ ہو۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ زارا ماتھے سے پسینہ پونچھنے لگی۔ بھئی ایک تم ہی ہر دل عزیز نہیں ہو، کچھ وقت میں نے بھی اسکول کو دیا ہے۔ بچے مجھ سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ والا نہیں جو زین تم سے کرتا ہے۔ لوہا گرم تھا اور فریحہ مسلسل ضرب لگا رہی تھی۔ آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، آپ خود ایک لڑکی ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ ایسی بات بتانے والے کے کان کھنچتی اور یہ بات وہیں ختم کر آتی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اب یہ بات میرے سامنے یا کسی کے سامنے نہ دہرائیے گا۔ زارا نے کڑوے کسیلے لہجے میں فریحہ کو کہا۔ فریحہ بھول گئی تھی کہ ضرب کی آواز اگر گونجے تو بہت گونجتی ہے۔ گونج سن کر وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اسے زارا جیسی عاجز اور ملن نثار لڑکی سے ایسے سخت اور روکھے جواب کی توقع نہیں تھی۔ کہنے والے چاہتے ہیں کہ سننے والے بے زبان ہو جائیں۔ زارا نے کرسی کے ساتھ پڑی پانی کی بوتل اٹھائی اور کھول کر منہ سے لگائی۔ ایک ایک گھونٹ ایسے اندر اترا جیسے پشت میں کوئی خنجر اتر آ گیا ہو۔ اماں کو پتہ چل گیا تو، سلیم چچا کو علم ہوا تو، کیشور چچی کو بھنک پڑ گئی تو، ہزاروں اندیشوں کے وسوسے اس کے دامن سے ناک بن کر لپٹنے لگے۔ زارا، مس شہناز نے زارا کو آواز دی۔ زارا تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ بھی اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ جی، اس نے بمشکل جواب دیا تھا۔ بات یہاں تک رہے گی یا کہاں تک جائے گی؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، مسز شہناز نے زارا کو بلایا۔ اس وقت واقعی حرف تسلی کی حاجت تھی۔ وہ میکانکی انداز میں چلتی ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ پریشان نہ ہو، انہوں نے زارا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ کسی کو پتہ چل گیا تو؟ ڈر لبوں پر آ گیا۔ کون بتائے گا؟ مسز شہناز کو لگا کہ وہ ان کے حوالے سے بھی اس راز کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے۔ فریحہ، زارا نے ہچکچاتے ہوئے نام لیا۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، ساری بھابیاں خاندان سے آئی ہیں اور اس کے ماموں کے سگے بیٹے نے اس سے منگنی ختم کروا لی ہے۔ اب وہ غیروں کے سامنے روز بھن سور کر جاتی ہے۔ اتنی تلخ ہو سکتی ہے لیکن جتنا تم سمجھ رہی ہو اتنی بری نہیں۔ بے فکر رہو، مسز شہناز نے بہت تسلی آمیز لہجے میں زارا کو سمجھایا تو زارا کو اپنی کرواہٹ کا احساس ہوا۔ اچھے لوگوں کو برا کرنے پر ضمیر کی مار فوراً پڑتی ہے۔ اور زین، مجھے اس بات کے سر پیر کی سمجھ نہیں آ رہی، اگر اس نے یہ بات کسی کے سامنے کی تو مجھے اسکول چھوڑنا پڑے گا۔ زارا کا مسئلہ ابھی بھی وہیں تھا۔ زین والی بات پر تو میں بہرحال خود پریشان ہوں۔ وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تھوڑا اکھڑ ضرور ہے، لیکن ایسی بات اس کے حوالے سے کبھی نہیں سنے گی۔ پتہ نہیں یہ افواہ کس نے اڑائی ہے، تم پریشان نہ ہو،
وہ میرے گھر کے پاس رہتا ہے، میں کل تک دیکھ سمجھ کر بتاتی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ مسز شہناز نے اس کے بھوجے بھوجے چہرے کو تھپتھپایا۔ یہ اور بات کہ زارا کا سارا دن پریشانی میں اور پریشانی چھپانے میں گزرا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اسے ایک سائیکل پسند آ گئی، ایسی پسند آئی کہ سب خواہشوں پہ بھاری ہوگی۔ اس نے واقعتاً اوپر کی مٹی نیچے اور نیچے کی مٹی اوپر کر دی۔ اس کی ماں سلطانہ کو لگا کہ بچہ ہے، ابھی بہل جائے گا، لیکن اس نے ایسی ضد پکڑی کہ شام ڈھلنے سے پہلے ماں کو سائیکل گھر لانی پڑی۔ گھر آئی تو یوں لگا جیسے ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہو۔ اس نے اپنے 3 کمروں کے گھر میں سائیکل کو یوں گھمایا جیسے چپا چپا دکھا رہا ہو۔ کوئی اپنی ایسی شے نہ چھوڑی جسے سائیکل کے ساتھ لگایا جا سکتا ہو۔ سائیکل نمائش اور ستائش کے قابل لگنے لگی۔ گرمیوں کے دن تھے، کمرے حبس سے گھٹن گھٹن پکارنے لگے۔ سلطانہ نے اپنی اور بیٹے کی چارپائی باہر صحن میں بچھا دی۔ بیٹا بھی سائیکل کو چارپائی کے ساتھ رکھ کر ہی سویا۔ ہوائیں کبھی ٹھنڈی ہوتی اور کبھی جامد۔ سلطانہ کی آنکھ پیاس سے کھلی تو وہ سائیکل بھول چکی تھی۔ سائیکل لیکن وہی موجود تھی۔ سلطانہ نے ٹھوکر کھائی اور گر گئی۔ رات کی خاموشی کو نگلنے والی آواز نے نیند کے دیوی کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا۔ بیٹا اٹھ بیٹھا، ماں کی چوٹ دیکھی تو مندی آنکھوں سے سائیکل گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ وہ سارے تغمے، وہ ساری سوغاتیں جو اعزاز کی طرح سب ٹانگیں گئی تھی، اندر صحن میں ہی رہ گی۔ ماں کے بھیترے سمجھانے کے باوجود سائیکل گلی میں پٹک دی گئی۔ اس کے بعد گھر کی مٹی نے ضد کو سر اٹھاتے نہ دیکھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ناقابل یقین سا، جو سوچ لیتا کر کے دکھاتا، جو ٹھان لیتا اس سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹتا۔ کھڑا ہو جاتا تو کوئی بٹھانے والا نہ تھا، اور اگر بیٹھ جاتا تو کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ شہد رنگ آنکھوں سے ذہانت اور شرارت ایک ساتھ چمکتی۔ یقین لانے والے ایک سیکنڈ میں یقین لاتے اور پیچھے چلتے رہتے، بدکنے والے بدکتے ہی رہتے۔ ان کے لیے بھروسہ کرنا مشکل ہوتا۔ ایک بات طے تھی کہ وہ یقین لانے والوں اور بدکنے والوں کے درمیان خود حد فاضل طے کرتا۔ مضبوط ہاتھوں اور لمبی بھوؤں میں وہ سب کچھ تھا جو مقابل کو خاموش کروا سکے۔ وہ بہت بڑا نہیں تھا، لیکن وہ چھوٹا بھی نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ میں ایک چہرے کے ہزاروں لوگ ہیں، لیکن اپنے چہرے اور دل کے ساتھ وہ اس دنیا کا واحد عجوبہ تھا۔ خاموش ہوتا تو خاموشی بولنے لگتی، ضد کرتا تو التجائیں آنکھوں میں سما جاتی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، اس کی آنکھوں میں کسی نے نمی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھر کا واحد مرد تھا اور مرد کی تعریف پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس میں وہ اتنا کامیاب ہو چکا تھا کہ سلطانہ اب خود کو اس کی غیر موجودگی میں بھی اکیلا نہ سمجھتی۔ کچھ عجیب سے بال جن کو نہ تو گھنگرالا کہا جا سکتا تھا اور نہ ہی سلکی، اس سے بھی عجیب مسکراہٹ جس کے تمسخر اور خلوص میں فرق کرنا مشکل ہوتا، تھوڑی بھاری سی آواز اور سینے پہ ہاتھ لپیٹ کر بات کرنے کا انداز۔ اس کی ہر حرکت مختلف تھی۔ نہ وہ ممی ڈیڈی قسم کا لڑکا تھا کہ لٹک لٹک کر چلتا، اور نہ ہی بہت مدبر کے نگاہیں جھکا کر رکھتا۔ وہ متوازن اور معتدل تھا، اپنی ذات میں مکمل۔ نپے تلے قدم اٹھاتا اور مسکراتی آنکھوں کے ساتھ اگلا قدم دل کی نگری میں رکھتا۔ اسے دیکھ کر لاڈ آتا۔ سلطانہ کو لگتا کہ ماں ہونے کی وجہ سے صرف اس کا دل نرم پڑتا ہے، لیکن پھر زین نے جہاں جہاں قدم رکھے، چاہے سپیرا پڑنے گیا ہو یا آٹا لینے گیا ہو، لاڈ اضافی لایا۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ زین عباسی تھا۔ علم، ذرا زور سے بولو علم، جذب سے پڑھو، لام اور میم کو اور کھینچو۔ نشا کالا دوپٹہ لپیٹے قرآن پڑھنے آئے ہوئے بچوں کو سمجھا رہی تھی۔ زارا نے اوپر سے نشا کو دیکھا۔ اگر کوئی خوبصورت ہو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن اگر کسی کو علم ہو جائے کہ وہ خوبصورت ہے تو بات خود ہی بری ہو جاتی ہے۔ نشا سلیم چچا اور کشور چچی کی بیٹی تھی۔ گورے رنگ پہ سیاہ دوپٹہ اوڑھ لیتی تو نظر اس سے ہٹنے سے انکاری ہو جاتی۔ زارا سے 2 سال چھوٹی نشا میں تھوڑا نخرہ تھا اور بہت سی ادائیں، لیکن سب سے بڑھ کر اس کا دل تھا جو بہت جلد پسیج جاتا۔ زارا کو یاد تھا بچپن میں جب دکان کا کرایہ 6 ماہ تک دکان خالی ہونے کی وجہ سے نہیں آیا تھا تو یہ نشا ہی تھی جو پلیٹ میں بچی روٹی منڈیر پر رکھ کر چلی آتی۔ گڑیا پرانی ہو جاتی تو اسے سیڑھیوں پر پھینک آتی، کبھی بھولے سے بھی دوبارہ اس کھلونے کا تذکرہ نہ کرتی جو سیڑھیوں پر چھوڑ کر آئی تھی۔ کوئی چیز چاہیے ہوتی تو زارا منڈیر سے چپکی رہتی
تاکہ نشا اکیلی صحن میں نظر آئے اور وہ اس سے مانگ سکے، اور مانگنے کی کبھی نوبت نہ آتی۔ نشا آنکھ بچا کر اوپر دیکھ لیتی اور سمجھ جاتی کہ کاپی ختم ہو گئی ہے اور خالی صفحات درکار ہیں۔ کبھی کشور بیگم کی نظر زارا پر پڑ جاتی تو وہ سلواتیں سناتی کہ زارا کے پاؤں اس کا وزن برداشت کرنے کے قابل نہ رہتے اور وہ ڈھہ جاتی۔ سمینہ مشورہ دیتی، چیز کے بغیر گزارا کر لو، عزت کا سودا نہ کرو۔ اس لمحے نڈھال ہوتے وجود کو یہ مشورہ سواد جیسا لگتا۔ وقت نے موسموں کی رفتار سے شرط لگائی اور سالوں بعد نشا بھی اپنے والدین کے رنگ میں رنگی گئی۔ زارا کو یقین تھا کہ اگر وہ زارا کی کالی آنکھوں میں جھانک لے گی تو بچپن کی شناسائی پرواز کر کے لہجے میں اتر آئے گی، لیکن آنکھوں میں جھانکنے کا وہ ایک لمحہ تھا، وہی نہیں ملتا تھا۔ آج اسکول سے بھی ایسی پریشانی ہاتھ لگی تھی کہ ماں کے سامنے بیٹھتی تو پھٹ پڑتی، اور پھر ماں کے شک کلیجے کو کیسے مرہم لگاتی۔ ماں الزامات سے ہی تو ڈرتی تھی۔ بچوں کو قرآن پڑھانے کا رواج سمینہ نے ہی ڈالا تھا، لیکن رحیم کے بے وقت موت پر محلے والوں کا سمینہ کو عزت دینا کشور بیگم کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سمینہ استانی بنی رہی تو عزت کما لے گی اور گھر کی باتیں باہر نکل جائیں گی۔ اس سوچ نے کشور بیگم سے وہی کروایا جو وہ کر سکتی تھی۔ انہوں نے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اور سمینہ کو کنارے لگا دیا۔ مجھے جو بھنور لگ رہا ہے، کہیں وہ کنارہ تو نہیں، کہیں اندر سے کوئی زارا سے ہم کلام ہوا۔ اف، یہ دھیان کیوں بار بار اس طرف جا رہا ہے جہاں نہیں جانا چاہیے؟ زارا کے دماغ نے اس کے دل سے ہم کلامی کی۔ نشا نیچے صحن میں بیٹھی بائیں ہاتھ سے اپنی پشت دبا رہی تھی۔ واقعتاً نظر زارا پر پڑی۔ اگر تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو آج میں بچوں کو پڑھا دوں؟ زارا نے لمحے کو قید کرنے کی صحیح کی۔ نہیں، میں پڑھا لوں گی، شکریہ۔ وقت کے پروں نے لمحے کی قید سے رہائی کر لی۔ نشا نے گردن نیچے کی اور بچوں سے کہنے لگی، ذرا زور سے پڑھو، علم